अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान को सैलाब के बाद नाकाफी आलमी इमदाद मिली है, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो पाकिस्तान की मदद करे। कनाडा दुनिया में एक कलीदी हैसियत रखता है। दुनिया की 7 बेहतरीन मईशतों में कनाडा का नाम आता है। जब 2010 में सैलाब आया तो कनाडा ने पाकिस्तान को तकरीबन $72 अरब दिए, मगर इस बार 2022 के सैलाब के बाद कनाडा पाकिस्तान की मदद कैसे करेगा, ये एक अहम सवाल है। कनाडा रिकोडिक में भी एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। रिकोडिक बलोचिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर पाए जाते हैं, जिनको अभी तक नहीं निकाला जा सका। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बैनुल अक़वामी फर्म के साथ मुआहिदा किया है, जिसके नतीजे में रिकोडिक पर काम शुरू होने का इम्कान है। इसका कितना फायदा पाकिस्तान की अवाम और बिलखसूस बलोचिस्तान के लोगों को होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और कनाडा इस साल बाहमी ताल्लुकात के 75 साल पूरे कर रहे हैं। ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में दोनों ममालिक को कैसे फायदा दे सकते हैं? कनाडा तेजी से बढ़ती हुई फलाही रियासत है। इनसे पूछते हैं कि रियासत जब माँ जैसी होती है तो कैसी होती है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस दिस इंटरव्यू। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बैनुल अक़वामी इदारों के लिए वेंडी गिलमोर साहिबा ने बोस्निया और कोसोवो में भी काम किया है और आईसैफ के साथ उन्होंने अफगानिस्तान में भी काम किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट इज अ रियल प्लेजर टू हैव यू। आपका हमें इंटरव्यू देने का बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान से जाने से पहले आप हमारे साथ बात कर रही हैं। आज पाकिस्तान सैलाब की जद में है और जमीन पर बड़ी ही तकलीफदेह सूरत हाल है। मैं जानती हूँ कि कनाडा ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो हमें $26 मिलियन देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अमेरिकन डॉलर है। No, it's Canadian dollars. नहीं, ये कैनेडियन डॉलर है और ये 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं। Canadian, 22 million US dollars. इब्तदाई सपोर्ट जिसे आप मैच फंड कहते हैं, इससे क्या मुराद है? It's actually, it is an initial support. हकीकत में 5 मिलियन की इब्तदाई सपोर्ट बहुत जल्दी जारी कर दी गई थी। बाकी $25 मिलियन का ऐलान उस वक्त हुआ जब हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट के वजीर 13 सितंबर को यहाँ पर आए हुए थे, जिसको हम मैच फंड कहते हैं। वो $3 मिलियन है और ये एक किस्म की हर कैनेडियन को पेशकश है कि वो अगर किसी फलाही तंजीम को $1 देते हैं तो $1 कनाडा की हुकूमत भी उसे देगी, जिससे ये सपोर्ट की जो रकम है वो दुगनी हो जाएगी। Matched by the Canadian government, so it doubles the amount of money. बुनियादी तौर पर जब 2010 का सैलाब आया तो कैनेडियन हुकूमत की तरफ से हमें $72 मिलियन दिए गए और ये एक बड़ी रकम थी। उस वक्त 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए थे, अब 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं। अब कनाडा का क्या प्लान है? चूँकि कनाडा दुनिया की बड़ी मईशतों में आती है। माजी में भी आपने पाकिस्तान की बहुत मदद की है, चाहे ये जलजला हो या सैलाब हो। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? कैनेडियन वजीर हरजीत सजन की सरबराही में एक कैनेडियन वफद भी हाल ही में आया था। अब कैनेडियन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मजीद मदद कैसे करेगी? It's a heartbreaking situation. बड़ी बुरी सूरत हाल थी। जब मिस्टर सजन यहाँ आए थे, हम सखर गए, वहाँ से हेलीकॉप्टर पर दादू भी गए और सैलाब की वजह से नकल मकानी करने वाले लोग हर जगह पर नजर आए। और जब हम हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे तो वहाँ भी पानी देखा जा सकता था, जहाँ पानी नहीं होना चाहिए था। कनाडा पहले ही पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, लेकिन मिस्टर सजन की क़यादत में पाकिस्तानी निजात कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस का जो वफ्द आया था, उसको सैलाब की तबाही देखकर शदीद धचका लगा और उन्हें मालूम हुआ कि इस आफत से निमटना कोई आसान नहीं है। इस किस्म की इमरजेंसी में पहला जो इमरजेंसी फेज है वो रेस्क्यू का होता है। इसके बाद रिकवरी और रिस्पांस का मरहला आता है और इसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तान की अब ऐसे ही मदद करेगी जैसी उसने 2010 के सैलाब में की थी। जब पता चल जाएगा कि मुतासरीन को क्या चाहिए तो हमारी फंडिंग से उनकी जरूरियात पूरी होंगी। अभी की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो अपील की गई थी उसमें हमने $13 मिलियन कैनेडियन दिए थे। इस फंडिंग का मकसद फौरी तौर पर लोगों को सेहत और खुराक मुहैया करना था। इसके अलावा शेल्टर जो सबसे बड़ा मसला है उसको भी हल करना है। सैनिटेशन के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल होगा और इसका इन्हिसार अब इस बात पर है कि जो ही पानी उतरेगा उसके बाद पता चलेगा कि किन किन अशिया की जरूरत है। इसके बाद कनाडा अपना रद्द अमल देगा। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज की तरफ से सर्वे किया जा रहा है
اس کے بعد حکومت پاکستان بین الاقوامی برادری سے اپیل کرے گی. ابھی بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری امداد ایگزیکٹلی کتنی ہوگی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ $70 ملین امداد جو ہم نے 2010 میں دیے تھے وہ ایک ہی دفعہ میں نہیں دیے تھے، وہ امداد ہم نے کچھ سال میں دی تھی. اہم چیز یہ ہے کہ ہم حقیقی طور پر تخمینہ لگانا چاہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرین کی ضروریات ہیں کیا اور اس پر کیسے رد عمل دینا ہے. ہمیں پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ اس بحران کی وجہ سے ملک کے مختلف جو حصے ہیں مختلف طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور وسطی اور شمالی سندھ کی بات کی جائے تو پاکستان مکمل طور پر ڈوب رہا ہے. اگر ہم شمال کی بات کریں تو گلیشیئرز کے پگھلنے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پانی بہت تیزی سے گزر رہا ہے. پیچھے مٹی اور کیچڑ رہ گیا ہے اور پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا ہے. جب ہمارے وزیر اپنے وفد کے ساتھ یہاں تھے تو ہم چترال بھی گئے. ہم نے کمیونٹی کو دیکھا کہ جن کو لینڈ سلائیڈنگ کا 26 اگست کو سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے اسکول، عمارتیں اور گھر متاثر ہوئے. چترال اور جنوبی سندھ میں ایک واضح فرق ہے. آنے والے 15 دنوں میں چترال میں شدید سردی شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہاں پر شیلٹر کی سہولیات فراہم کرنا بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف جنوب میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں. لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ان آفات کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسی بالکل نہیں ہیں. But on the other side, you've got 33 million people affected in the south. So it's just really important to understand that it's not the same impact for everyone in every place. کیا کینیڈا پھر پاکستان کے بعض علاقوں پر دوسروں کے مقابلے میں توجہ مرکوز کرے گا؟ Not necessarily. So ضروری نہیں. جہاں تک انسانی امداد اور زندگی بچانے والی ضروریات کا تعلق ہے، کینیڈا اپنے ہیومینیٹیرین پارٹنرز کو دے گی. وہ اس رقم کو وہاں لگائیں گے جہاں پر اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہماری آغا خان نیٹ ورک کے ساتھ بڑی پرانی شراکت داری ہے جو چترال اور گلگت بلتستان میں موجود ہے، جہاں پر لوگ ایسی آفت کا سامنا کر رہے ہیں. ابتدائی طور پر ہم آغا خان ایجنسی کو فنڈنگ دیں گے جہاں سے انہوں نے ریلیف کی ذمہ داری اٹھائی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اور صورتحال ہے. شمال میں کم لوگ متاثر ہوئے ہیں. یقینی طور پر اب سردیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے دوبارہ اپیل کی گئی ہے اور دنیا کو کہا گیا ہے کہ وہ مدد کے لیے آگے آئیں. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے گرین ہاؤس گیس کا اخراج 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہمارا شمار ان پہلے 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سب سے زیادہ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا ویسے آگے نہیں آئی جیسے وہ 2010 میں آئی تھی؟ اس بار دنیا امداد دینے سے کیوں کترا رہی ہے؟ کیوں ڈونر فٹیگ ہے؟ I think it's not, first of all, it's not entirely fair to compare this to the میرے خیال میں یہ درست موازنہ نہیں ہے کہ ہم اس سیلاب کا موازنہ 2010 کے سیلاب سے کریں. جیسا کہ ہمیں پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا، اب بڑی مختلف صورتحال ہے. 2010 کا سیلاب دریائے سندھ کی وجہ سے آیا جب پانی کشمیر کی پہاڑیوں کی طرف سے چلا، لیکن اب جو سیلاب آیا ہے وہ زیادہ تر بارشوں کی وجہ سے ہے. سندھ، مشرقی بلوچستان میں معمول سے 300 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. بارشوں کی وجہ سے پانی آیا، دریا اور قدرتی جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ نہیں تھی، لہٰذا پانی وہیں کھڑا رہا. اب اہم سوال یہ ہے کہ پہلے ضروریات کا تخمینہ لگایا جائے گا، اس کے بعد دنیا پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھڑی ہوگی. تعمیر نو میں مدد کی جائے گی اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جائے گا کہ پاکستان پھر سے تعمیر نو کرتا ہے تو اس کو کس قسم کے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. And it's something very close. موسمیاتی تبدیلی کا موضوع وزیر اعظم ٹروڈو کے دل کے قریب ہے. کینیڈا اس موضوع پر کیسے فوکس کرے گا؟ جو آفت آئی وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں اور اس حوالے سے باقی دنیا کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. Responsibility taken by the rest of the world. I think there's a couple of different elements. میرے خیال میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں کچھ چیزوں کی بات کروں گی. بین الاقوامی اور مغربی جو برادری ہے اس کو اس حوالے سے پوری طرح سے احساس ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. اور اس حوالے سے کینیڈا گلوبل انوائرمنٹل فیسلٹی اور گرین کلائمیٹ فنڈ کی پوری طرح فنڈنگ کر رہا ہے. ان اداروں سے ترقی پذیر ممالک کی پوری طرح امداد کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے ڈھانچے کو مضبوط کر سکیں.
سکیں تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکے. مثال کے طور پر شمال میں UNDP کے ایک منصوبے کو چلا رہے ہیں جن کو فنڈنگ وہ ادارے کر رہے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، اور ان اداروں کو کینیڈا سب سے زیادہ امداد دیتا ہے. لیکن اس آفت کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اور ضروریات کو مد نظر رکھا جائے، لہٰذا ان ضروریات کا تخمینہ لگایا جائے. صرف پیسے لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم وہاں پر پیسے لگائیں گے جہاں پر ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا. جب آپ ضروریات کا تخمینہ لگانے کی بات کرتی ہیں، کیا حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا ضروریات ہیں، یا پھر حکومت اعداد و شمار پیش کرنے کے حوالے سے سست روی کا شکار ہے؟ میں کھل کر کہہ رہی ہوں اور میں ڈپلومیٹک نہیں ہو رہی ہوں جب میں کہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے اور ہمارے وزیر نے دیکھا ہم سندھ میں پچھلے ہفتے تھے. سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ NDMA کی 2010 کے سیلاب کے بعد کارکردگی بہت بہتر ہوئی ہے اور متاثرین کی ایمرجنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب وہ بہتر پوزیشن میں ہیں. لاجسٹک سپورٹ میں بھی بہتری آئی ہے. NDMA میں وہ قابلیت ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر لوگوں کی وہ مدد کر سکیں اور چیزیں عوام تک براہ راست پہنچا سکیں. جیسے کینیڈا میں فوج سول حکومت کی مدد کرتی ہے، یہاں پر بھی کر رہی ہے، اور ہم نے کچھ آفت زدہ علاقوں میں دیکھا ہے، اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی تک اعداد و شمار سامنے نہیں آئے. لہٰذا ابھی توقع کرنا غیر حقیقی ہوگا. کیا اتنی جلدی اعداد و شمار سامنے آ سکتے ہیں؟ جی، ایمرجنسی فیز میں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ پانی کے نیچے کیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، پانی کتنی جلدی نیچے جائے گا، سڑکوں اور ریل کی پٹریوں پر کتنا اثر پڑا ہے، پل ابھی تک فعال ہے یا نہیں ہے. زمینی حقائق جاننے کے لیے ماہرین کی رائے بہت ضروری ہے، اور یہ ماہرانہ رائے نہ صرف پاکستان سے آنی چاہیے بلکہ اس حوالے سے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اقوام متحدہ سے بھی رائے لینی چاہیے. مجھے پتا چلا ہے کہ حکومت پاکستان ہائیڈرولوجیکل انجینئرز لا رہی ہے. حکومت پاکستان ڈی واٹرنگ کے ماہرین ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ جہاں پانی کھڑا ہے وہاں زمین سے پانی کیسے نکالنا ہے یہ بالکل مختلف ہے. میں دوبارہ کہوں گی کہ پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ مختلف چیز ہے، اور جب یہ کناروں سے باہر پانی آ جاتا ہے تو یہ مختلف ہوتا ہے جیسا کہ اب ہوا ہے. اس لیے ماہرین کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس مسئلے پر دنیا کی توجہ مرکوز رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ایک اور جگہ بھی انسانی بحران جنم لے چکا ہے، اور وہ ہے یوکرین کا مسئلہ جو روس کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اور ایک اہم انسانی سانحہ بن چکا ہے. سب سہارا افریقہ میں بھی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے حکومت اپنا کام جو ہے وہ پوری تندوہی سے کرے اور دنیا کو بتائے کہ ہم اپنی ضروریات کا تخمینہ لگا چکے ہیں، لہٰذا ہم اس کو ٹیبل پر لا رہے ہیں. یہ ہمارا نقصان ہے اور دنیا فوری طور پر ہماری مدد کرے. We've done our needs assessment. Here's what we are bringing to the table. This is the gap, and international community, can you help us meet it? And time is running out fast as we saw. مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جیسے کہ اینجلینا جولی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات یہاں پر ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں. ہم نے قدرتی آفت کی بات کی، لیکن ہم افغانستان کی صورتحال سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے کئی مہاجرین پاکستان آ رہے ہیں. میں یہ بھی پوچھوں گی کہ کینیڈا افغان مہاجرین سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ بن رہے ہیں. اس وقت ہم انہیں مہاجرین نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے انہیں ابھی تک مہاجرین کا سٹیٹس نہیں دیا. اس کے بارے میں بات کریں گے. جو افغان مہاجرین ہیں اس وقت پاکستان کے اندر آئے ہیں، ان کو ابھی تک ہم نے کوئی سٹیٹس نہیں دیا، اور اب وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ویزے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. کیا وہ ادھر رہیں گے؟ کیا ان کو جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ یہ اجازت دیں گی کہ وہ اپنے ملکوں میں آئیں، چونکہ اب وہ واپس افغانستان نہیں جا سکتے؟ ان کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بھی پوچھیں گے اور پھر ریکوڈک کے بارے میں بھی پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر جناب وینڈی گلمور صاحبہ. تھینک یو اگین فار جوائننگ اس. سو وین وی کم ٹو دا ریفیوجی کوسچن، جہاں تک مہاجرین کے سوال کا تعلق ہے، آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے ہی بہت زیادہ افغان مہاجرین ہیں. میں ابھی آنے والوں کو مہاجرین نہیں کہہ سکتی، لیکن جو افغان شہری پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، چاہے وہ ویزا لے کر آئے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں، وہ ہماری خراب معیشت پر مزید بوجھ بن رہے ہیں. افغانستان سے جب سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا، جس کے اندر کینیڈا بھی شامل ہے، اقلیتیں اور عورتیں طالبان کے رحم و کرم پر ہیں.
اس حوالے سے دنیا پاکستان کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ افغانستان سے جو شہری نقل مکانی کر کے پاکستان آئے ان کو لے کر کینیڈا پاکستان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ individuals that we are getting here. 80 کی دہائی میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان تب سے مہاجرین کا فراق دلی سے خیال رکھ رہا ہے۔ پچھلے موسم گرما میں جب طالبان نے قبضہ کیا تو پاکستان نے کینیڈا اور دوسرے ملکوں کے شہریوں کو ان کے گھر واپس بھیجنے میں مدد کی اور ان بے بس افغانیوں کی بھی مدد کی جو کسی تیسرے ملک میں جا کر بسنا چاہتے تھے۔ کینیڈا کئی سالوں سے مہاجرین اور تارکین وطن کو لے کر پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک فعال ہیومینیٹیرین پروگرام ہے جو پاکستان میں افغان شہریوں اور میزبان کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کرتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی فیکٹو انتظامیہ کو اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ انہوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں کی ضروریات کا جواب دیں، جن میں 50 سے زائد فیصد خواتین بھی شامل ہیں، اور بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر شرکت کریں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر ہجرت کا دباؤ شاید کم ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ کبھی بھی اپنا آبائی ملک نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو کیا طالبان کو ایک قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ وہ لڑکیوں کو اسکول جانے دیں؟ میرا مطلب ہے انہیں چاہیے ایسا کریں، چاہے ہجرت ہو یا نہ ہو، انہیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ تعلیم تک رسائی حاصل کرنا ایک عالمی انسانی حق ہے۔ طالبان کو ایسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ بین الاقوامی برادری انہیں تسلیم کر لے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دو اقدامات سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، انہیں اپنے رویے میں کافی بہتری لانی ہوگی۔ لیکن کم سے کم کیا شرائط ہے؟ سب سے پہلے ہم ریاستوں کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہم اب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کی ایک ریاست ہے۔ ہمارے طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں کیونکہ کینیڈین قانون کے تحت ہم طالبان کو اب بھی دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، لہٰذا طالبان کو واضح طور پر یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ اگر وہ ان جرائم کا ازالہ کر رہے ہیں جو ان کے بعض اراکین نے کیے تھے، کہ وہ اس طریقے سے حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں نہ صرف خواتین اور مرد شامل ہوں بلکہ ان میں سے تمام مختلف نسلیں اور مذاہب جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ کہ اس طریقے سے حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں جو ذمہ دار ہے تاکہ وہاں افغانستان کی سرحدوں سے باہر بدامنی، دہشت گردی یا جرائم کو برآمد نہ کریں، اور ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف بدامنی اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو واضح طور پر دوحہ امن مذاکرات کے آغاز سے ہی میز پر موجود ہیں، اور میرے خیال میں بین الاقوامی برادری کو امید تھی کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، لہٰذا اب طالبان کے پاس ایک اچھا موقع ہے واقعی قدم اٹھائے اور یہ ظاہر کرنے کا کہ وہ اپنی قوم کے مفاد میں حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ طالبان ایسا کریں گے اور نہ ہی معاملات اس سمت میں جا رہے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ پاکستان کی طرف واپس آتے ہیں، جب آپ ہمارے شو میں آ رہی تھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ طالب علموں نے مجھے کہا کہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ ہمارے ویزے کیوں مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک کینیڈین ویب سائٹ کے مطابق کینیڈا کی طرف سے طالب علموں کے ویزے مسترد کرنے کی شرح 30 سے 80% ہے۔ کچھ حکومتی حلقوں کے مطابق ویزا مسترد کرنے کی شرح 80% ہے۔ نوجوان لڑکے، غیر شادی شدہ لڑکیاں، عورتیں جو ہیں ان کے ویزے اتنی بڑی تعداد میں کیوں مسترد کیے جا رہے ہیں؟ کورونا کے دوران یقینی طور پر ایک برا اثر پڑا، لہٰذا میں نہیں جانتی کہ یہ اعداد و شمار کہاں سے آئے ہیں۔ کورونا کے دوران طالب علموں کو کینیڈا جانے کی اجازت نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بہت سارے طالب علموں کے ویزے مسترد ہوئے ہوں۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں۔ سب سے پہلے کینیڈا چاہتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل طالب علموں کو جو ان کے ملک آنا چاہتے ہیں وہ میرٹ پر ہوں، ان کی کوالیفیکیشن مکمل ہو۔ ہم اہل پاکستانی طالب علموں کو خوش آمدید کہتے ہیں، لہٰذا یہ پاکستانی طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب درخواست دیں تو تمام شرائط پوری کریں۔ طالب علم نہ صرف رجسٹرڈ پروگرام کا حصہ ہوں بلکہ کوالیفائڈ بھی ہوں، اور ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے فنڈنگ بھی ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ بہت سے پاکستانی طالب علم درخواست دیتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری درخواستیں نامکمل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل رک جاتا ہے۔ ہم ان درخواستوں کو مسترد نہیں کرتے جو ایک پورے عمل سے ہو کر آتی ہیں اور اس میں تمام ضروری معلومات ہوتی ہیں اور جس میں تمام شرائط کو پورا کیا جاتا ہے۔
to demonstrate. 2019 की गर्मियों में कनाडा की हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम कहते हैं। A program called the Student Direct हम एक तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हैं कि वो इस प्रोग्राम से फायदा उठाए। students to take it. ये सब कुछ वेबसाइट पर है। इनको इंग्लिश ज़बान की महारत का टेस्ट देना होगा कि अगर वो फ्रेंच में पढ़ना चाहते हैं तो फिर फ्रेंच का टेस्ट देना होगा। Do their English language test. एक जनरल इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके लिए बैंक में रकम जमा करानी होगी, जिससे साबित होगा कि आपके पास माली जरूरियात पूरी करने के लिए फंडिंग मौजूद है। That's only available. बड़ा सादा अमल है और ये सारा अमल 20 दिन ले लेता है। And then the processing is much more straightforward. It's a 20-day turnaround. But for some reason, आप समझती हैं कि आगे बढ़ते हुए तालिबे इल्मों के लिए आसानी पैदा होगी? I really do. मैं हुकूमत और दीगर जगहों पर ये कहती रहती हूँ कि कोविड के बाद हमें ये बताने के लिए सिर्फ 1 साल दरकार है कि आया ये काम कर रहा है या नहीं। और चूंकि कोविड के दौरान तमाम इदादो शुमार मुतज़लज़िल हो चुके हैं, लेकिन मुझे वाकई उम्मीद है कि ये तालिबे इल्म बराह रास्त पाकिस्तान के दरख्वास्त दहिंदगान की मदद करेगा। ये वियतनाम, फिलिपाइन, ईरान जैसे ममालिक के लिए पहले ही मौजूद है और इसने अहल तुलबा को कनाडा के स्कूलों में दाखिला लेने के मामले में बहुत फायदा दिया है। हम पाकिस्तान में भी ये देखना चाहते हैं। अब तजारत की तरफ आते हैं। मैं जानती हूँ कि कनाडा बलूचिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिनका शुमार दुनिया के तांबे और सोने के बड़े ज़खायर में होता है, जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका। इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और बलूचिस्तान के लोगों को क्या फायदा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा हिस्सा रहा है। इसके बारे में भी बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर साहिबा। वेंडी, नाउ लेट्स टर्न टू हाई कमिश्नर साहिबा, रिकोडिक की वजह से अब बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आप जानती हैं पाकिस्तान रिकोडिक को लेकर बड़ा पुरजोश है। आखिरकार बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके में भी कोई सरमायाकारी होने जा रही है। जैसे कि आप जानती हैं कि ये सोने और तांबे जैसी मदनियात से माला माल है, लेकिन रेड टेप की वजह से हम यहाँ तक पहुँचने में काफी अरसा लगा चुके हैं और फिर अदालत में भी एक मुकदमा था। अब ये मंसूबा कब शुरू होगा? Well, the first thing that has to happen. हतमी मुआदे पर दस्तखत होने हैं जो कनाडा की बैरक और हुकूमत पाकिस्तान है, जो बैरिक ऑफ कनाडा है, जिसको बैरिक गोल्ड भी कहते हैं। अब ये सिर्फ बैरिक है और ये मुआहिदा बैरिक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। Announced publicly is that there is a ये बुनियादी तौर पर 50-50% की पार्टनरशिप है। Barrick and then और चिली की जो कंपनी है, क्या वो भी सरमायाकारी कर रही है? in the original deal, जो असल डील थी उसमें चिली की कंपनी टेथियन कॉपर कंपनी का हिस्सा थी और ये डील चिली की कंपनी और बैरिक के दरमियान थी, जो अब खत्म हो गई है। अब आखिरी मुआहिदा हुआ तो चिली की कंपनी उसका हिस्सा नहीं थी। इसके बाद बैरिक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ मुआहिदा हुआ है। between Barrick and Pakistan. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ये 50-50% की पार्टनरशिप है। इससे पाकिस्तान का क्या फायदा होगा और जो मुकामी लोग वहाँ रह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? नई कंपनी और इनके इलाके में खुदाई से मुकामी लोगों को क्या मिलेगा? The most सबसे अहम बात यह है कि जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, खास तौर पर रेकोडिक के आसपास के इलाके में कानों में काम करने के लिए प्रोजेक्ट की तामीर से उन्हें रोजगार के मौके फराहम होंगे। इन चीजों में से एक जो बैरिक के CEO ने अवामी तौर पर कही है, जो वाकई मेरे साथ गूंजती है, वो ये है कि कलील मुद्दती मंसूबे नहीं हैं, ये इब्तदाई 50 साल का मंसूबा है और मुमकिना तौर पर इससे भी आगे, और सिर्फ 3 से 5 सालों में जो कान को तैयार करने और चलाने में लगेगा। आप हाई स्कूल के तालिब इल्मों को ले सकते हैं, आप उन्हें इंजीनियर बना सकते हैं। दूसरे सिरे पर आप इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जरूरी तकनीकी महारत के हामी लोगों को तैयार कर सकते हैं और ये बैरिक का मकसद है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वाज़ेह किया है कि उनका इरादा इसे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए सरमायाकारी के तौर पर तैयार करना है। Because the बलोच क्योंकि बलोच अपने कौमी और कुदरती वसाइल की बड़ी गैरत से हिफाजत करते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि तनाज़ात भी सामने आ चुके हैं, चूँकि इनको लगता है कि इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। क्या इस हवाले से भी कनाडा कुछ सोच रहा है? क्योंकि जब आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर मकामी लोगों में ये एहसास पैदा होना चाहिए कि वो भी इसका हिस्सा हैं, क्योंकि वो अपनी कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ बड़ी गैरत से करते हैं। guard the natural resources quite jealously.
پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک نجی کمپنی ہے اور کینیڈین کمپنی ہے جس نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. یہ کمپنی کینیڈین قانون کے تحت کام کرے گی، کینیڈین قانون کے تحت رجسٹرڈ ہے اور یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گی. میں کوئی بیرک کی ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کینیڈا میں کان کنی کی انڈسٹری میں جو حکمت عملی اپنائی اس کی موجودہ شکل تک پہنچانے میں کافی وقت لگا ہے. جو کچھ بھی ہوگا مقامی لوگوں کی رضامندی سے ہوگا، مقامی لوگوں کی شمولیت سے ہی کان کنی میں کامیابی حاصل ہوگی. اور یہ بیرک کی بنیادی حکمت عملی ہے. یہ صرف مقامی لوگوں کے لیے نوکریاں پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اگر تمام نقطوں کو ملایا جائے تو ریکوٹک بلوچستان کے مغربی کونے پر ہے اور اس کو فوری طور پر اس سرمایہ کاری کے ثمرات ملیں گے. جو تربیت یافتہ لیبر ہے وہ بلوچستان سے ہی آئے گی. Then the skilled labor may have to come from Balochistan. وہاں پر بہت سارے تربیت یافتہ کارکن ہیں. میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں بیرک کی ترجمان کے طور پر بات نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ دنیا کے دوسرے حصے میں جہاں بیرک کمپنی کام کر رہی ہے اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے. انہوں نے وہاں پر عورتوں کی بھی تربیت کی ہے تاکہ وہ کان کنی کے لیے کام کرنے والے بڑے ٹرک آپریٹ کر سکیں، اور وہاں بہت ساری عورتیں کام کرتی ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں تفصیلات پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اور زیادہ مہارت رکھتی ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی پیچیدہ مشینری کو چلانے کے لیے عورتوں کی طرف سے مہارت کا اچھا مظاہرہ کیا گیا ہے. لہٰذا میں بڑی پر امید ہوں. لہٰذا امید کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان میں عورتوں کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے. میرا خیال ہے بلوچستان میں موجودہ کمیونٹیز کا اہم کردار ہوگا، لہٰذا ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنی شمولیت کے ذریعے کان کنی کو کیسے آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سرمایہ کاری ہے اور یہ دنیا کی ایک اہم کمپنی نے کان کنی کے شعبے میں ایک سرمایہ کاری کی ہے. کمپنی کے بڑے واضح اصول ہیں کہ ذمہ دار کان کنی کے لیے مقامی کمیونٹی کا کردار بہت اہم ہے. کمیونٹی کا ایک کردار ہوگا. جو چیزیں آگے بڑھیں گی مقامی کمیونٹی کی جو آواز ہے وہ سنی جائے گی. آپ جانتی ہیں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان تجارت کا حجم $1 بلین ہے جو سالانہ بنیادوں پر بہت کم ہے. آپ کے خیال میں کیسے دونوں ممالک تجارتی حجم بڑھا سکتے ہیں؟ یہ $1.2 بلین ہے. ابھی تک صرف مصنوعات کو لے کر تجارت ہو رہی ہے. لہٰذا کینیڈا پاکستان کو آئل بیج اور کینولا پاکستان کی ویلیو انڈسٹری کو بھیجتا ہے. کینولا کے بیج یہاں پیسا جاتا ہے اور جو بیج بچ جاتا ہے وہ مرغیوں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کھانے کے لیے ڈیری اور پولٹری کی مصنوعات استعمال کی جاتی ہیں. پاکستان کی طرف سے کینیڈا کو ٹیکسٹائل، کپڑے، فیبرک، پلاسٹک اور چمڑے کی مصنوعات بھیجی جاتی ہیں. ایسی چیزوں کے لیے مارکیٹ موجود ہے. ان کا ہماری معیشتوں میں کردار ہے، لیکن اگر حقیقی فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں سروسز فراہم کرنا ہوں گی، خاص طور پر ہائر اور اسپیشلسٹ شعبوں میں. کینیڈا کی کچھ کمپنیاں جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ان کمپنیوں کا تعلق انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر سے ہے اور یہ کمپنیاں پاکستان سے آپریٹ کرنے کے لیے سیٹ اپ بنا رہی ہیں. پاکستان نوجوانوں کی خدمات حاصل کر رہی ہیں جو ڈیجیٹل شعبے میں مہارت رکھتے ہیں اور عالمی سطح پر سروسز فراہم کر سکتے ہیں. پاکستان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کینیڈا کی مدد سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کو یہاں پوٹینشل نظر آ رہا ہے؟ یقینی طور پر اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. لہٰذا گرین ٹیکنالوجی اور قابل جدید توانائی جو ہے یہ وہ شعبہ ہے جس میں کینیڈا کو ایک اہم مقام حاصل ہے. شمسی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے کے حوالے سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. کراچی کے شمال میں ہماری ایک ونڈ کمپنی کام کر رہی ہے اور میرے خیال میں ان ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. کینیڈا کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے حقوق نسواں کے حوالے سے بین الاقوامی فورن پالیسی اپنائی ہوئی ہے. یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں کیا کام کیا؟ اس نقطۂ نظر کے حوالے سے پاکستانیوں کی کیسے مدد کریں گے؟ چونکہ اس حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ حقیقت پسند ہے کہ ہماری فیمنسٹ خارجہ پالیسی ہے. ہماری حقوق نسواں کے حوالے سے مدد کی یہ ہماری بین الاقوامی پالیسی ہے. جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ عالمی پالیسی ہے تو اس کا تعلق صرف پاکستان سے ہی نہیں ہے. کینیڈا جو بھی پالیسیز بناتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کو سب سے پہلے اہمیت دی جائے. ہم صنفی تجزیے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم جب بھی کوئی پالیسی بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس پالیسی کو ہی اہمیت دیتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اس پالیسی کا عورتوں
اور لڑکیوں پر اچھا اثر پڑے گا، اور اس پالیسی کو اپنا کر پاکستان میں لڑکیوں اور عورتوں کے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ میرا تخمینہ نہیں بلکہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق جینڈر پیرٹی کے حوالے سے پاکستان نمبر 156 ممالک میں سے 150 پہ آتا ہے۔ بڑے اہم چیلنجز ہیں۔ 21% جو لیبر فورس ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، یہ شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ 5% عورتیں وہ ہیں جن کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں ہو جاتی ہے۔ یہ غیر معمولی ہے اور اس کا اثر کمیونٹی پر بھی پڑتا ہے۔ کینیڈا پاکستان کی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ہم پاکستانی عورت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خواب پورے کر سکے۔ Achieving their own goals, their own aspirations. ایک اور چیز جس کے بارے میں کینیڈا بات کرتا ہے وہ آزادی اظہار رائے ہے۔ آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ آزادی اظہار رائے جمہوریت کے لیے ضروری ہے، اور آزادی اظہار رائے کی صورتحال کو پاکستان میں کیسے دیکھتی ہیں؟ I think the آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ واضح طور پر ایک اور بنیادی عنصر مذہب اور عقیدے کی آزادی ہے۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں تاکہ حکومتوں کا احتساب ہو سکے اور اس کے علاوہ جمہوری اداروں کا بھی احتساب ہو سکے، اپنے آپ کو اس انداز میں اظہار کرنے کا حق ہو جو حکومتوں کے احتساب، جمہوری اداروں کے احتساب کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انتشار کو ہوا دینے والی نہیں آزادی اظہار کی حدود ہیں، لیکن یہ ایک بہت واضح حد ہے۔ آزادی اظہار رائے کو ہم صرف کینیڈا کے حوالے سے ہی نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حق ہے، اور اگر عوام اس حق کو استعمال کرتی ہے تو حکومت عوام کے لیے بہتر کام کر سکتی ہے۔ حکومت کی بہتری کے لیے تنقید ضروری ہے۔ پاکستان میں چیلنجز ہیں، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ تمام پابندیوں کے باوجود پاکستانی میڈیا نے اپنا کردار کھل کر ادا کیا ہے، کھل کر بات کی جاتی ہے اور اس کا تعلق بنیادی انسانی حقوق سے ہے۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے۔ فلاحی ریاست کے حوالے سے پاکستان کے سیاستدانوں کے ذہنوں میں بڑا مبہم سا خاکہ پایا جاتا ہے۔ کچھ اسے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی۔ کینیڈا دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک فلاحی ریاست ہے۔ ایک کینیڈین شہری کے نزدیک فلاحی ریاست کا کیا تصور ہے اور اس کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ What does it mean to have a social welfare state for a Canadian citizen? it means that the basic needs اس کا مطلب ہے کہ ریاست بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں میسر کرے، تمام شہریوں کے لیے علم کے مواقع موجود ہیں، معاشروں کا جو کمزور اور خاص طور پر that the most vulnerable in society پسماندہ گروپ ہیں، جو معذور ہیں، وہ لوگ کسی وجہ سے روزگار حاصل نہیں کر پاتے، ان کی ضروریات زندگی ان کو ملتی رہیں۔ ریاست کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی دوڑ میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب سے کمزور کا ریاست خیال رکھے۔ مقامی کمیونٹیز کے حوالے سے جو رویہ رکھا جاتا ہے اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر پر کینیڈا پورا یقین رکھتا ہے۔ اگر ہم کینسر جیسی بیماری کا کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور حادثے کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ریاست آپ کی صحت کی سہولیات آپ کو فراہم کرے گی۔ a catastrophic accident, you won't go bankrupt. The state will provide your health care. Well, a little bit we have started doing. اب یہاں بھی اس حوالے سے کام شروع ہو گیا ہے، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا صحت کارڈ جیسے پروگرام ہو، لیکن ابھی تک فلاحی ریاست کا خاکہ کھل کر سامنے نہیں آیا۔ آپ تو یہاں سے جلد جاری ہیں، کیا آپ کو یہاں کی پہاڑوں کی یاد آئے گی اور ان پر سیر کرنے کے لیے دوبارہ آپ واپس آئیں گی؟ I will miss more than just the mountains. میں صرف پہاڑوں کو ہی نہیں یاد کروں گی بلکہ یہاں پر جو تعلقات بنے، جن خوبصورت لوگوں سے ملی ہوں، ان کو بالکل یاد کروں گی، لیکن پاکستان کی خوبصورتی اور اس کا لینڈسکیپ بھی بہت یاد آئے گا۔ میں نے پہاڑوں پر بہت وقت گزارا ہے۔ سب کچھ کورونا کے دوران ممکن ہوا تھا کیونکہ زیادہ تر سرگرمیاں آؤٹ ڈور ہوئیں۔ میں آؤٹ ڈور پرسن ہوں۔ Activities that have taken place outdoors and And you're an outdoorsy and person, I am it an outdoors seems. person. So اور گلگت بلتستان، چترال اور شمالی خیبر پختونخوا بھی گئی اور دنیا کے بہترین پہاڑی سلسلوں سے لطف اندوز ہوئی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں تھا۔ شمال کے لوگوں اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کیا اور ہم ان کے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان موسم سرما کے کھیلوں کے لیے ایک مثالی ملک ہے۔ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔
and to be able to work with communities to support their aspirations Winter for winter sports activities. specific. मैं वापस आऊंगी और इस हवाले से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम आपको वापस आने पर खुश आमदीद कहते हैं। आपके मुस्तकबिल के हवाले से हमारी सारी तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मजीद सफर करें, लेकिन जल्द यहाँ वापस आएं। इस इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। It's my pleasure, and thank you for everything you're doing for media in Pakistan. थैंक यू।